हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहत जबीन। किस्त नंबर 2। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। ये एक ज़िद्दी लड़की है। वो अपने घर के माहौल से तंग है। इसका भाई वसीम दूसरे शहर में नौकरी करता है। बहन राबिया की शादी पुप्पी के बेटे सुहेल से हुई है। दादी और पुप्पी ने अपने ज़माने में इसकी माँ की ज़िंदगी तंग किए रखी। अपनी बेटी लेकर भी पुप्पी इन पर एहसान रखती है। इनके घर में बहुत अफरा तफरी का माहौल है। पड़ोस में रहने वाली इरम के घर का माहौल बहुत अच्छा और रख रखाव वाला है। सानिया और इरम का भाई अबैद एक दूसरे को पसंद करते हैं। पुप्पी चाहती हैं कि इनके दूसरे बेटे फ़रह की शादी सानिया से हो जाए, लेकिन राबिया का हशर देखकर सानिया और नादरा इसके हक़ में नहीं। इरम सानिया के घर अपने टॉप्स वापस लेने आती है। दादी बताती हैं कि सानिया नहीं है, लॉकेट सुनहरी ज़ंजीर में मुक़य्यद खूबसूरत और चमकदार लाइट्स पड़ती जो जगमगा उठता। ये कैसा है? अबैद ने इरम को तलाशा। इरम इयररिंग्स देख रही थी, पास आ गई। खूबसूरत है ना? अबैद को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। बहुत। तो बस फिर यही ले लो। इरम की बात सुनते ही अबैद ने कहा। इरम को पसंद तो आया था, मगर इतना नहीं कि वो इसे ख़रीद ही लेती, और कीमत भी काफ़ी ज़्यादा थी। यूँ भी इसे इयररिंग्स ख़रीदना थे। नहीं अबैद, मुझे कुछ और ख़रीदना है। इरम ने इनकार किया और दूसरी तरफ मुड़ गई। सामने आईने में अबैद का अक्स नज़र आया। वो अब भी वहीं खड़ा था। वो शरारत से मुस्कुरा कर मुड़ी और भाई के कान में सरगोशी की। वैसे तुम चाहो तो ले सकते हो, किसी को गिफ्ट कर देना। ज़िंदगी में कोई ऐसा ही नहीं जिसे मैं गिफ्ट कर सकूं। अबैद ने सादगी से कंधे उचकाए। मोहब्बत से आ रही हो, किस कदर खाली हो, इसने जानबूझकर चिढ़ाया। जिसकी ज़िंदगी में मोहब्बत करने वाली बहन हो, वो खाली क्यों होने लगा? अबैद ने प्यार से इसके सर पर चपत लगाई। कमाल है। इरम झटक कर ख्यालों से बाहर आई और लॉकेट को वापस रखा और टॉप्स निकाल कर ड्रेसिंग पर रखे और दराज बंद करने लगी। तभी अक्कब में वसीम हल्के से खनकार इरम पलटी तो पूछने लगा, क्या हुआ, मिले नहीं? मिल गए हैं, बस अपनी किताबें ले रही थी। इसने साइड टेबल से अपनी किताब उठाई। अब भी शायरी पढ़ती हो? बस कभी कभार, फाइनल ईयर है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। वो हल्का सा मुस्कुराई। वसीम के अंदर नन्ही सी कली चुटकी। ये तो है कि बाकी घर में सब ठीक हैं। वसीम क्योंकि शुरू से ही घर से बाहर रहा था, कभी पढ़ाई तो कभी जॉब के सिलसिले में, तो इनकी कभी भी बेतकल्लफ़ी नहीं रही थी। सब ठीक हैं वसीम भाई, मैं चलती हूँ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। वो तेज़ी से जाने लगी। तभी वसीम की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ गई। इरम दरवाजे पर रुकी। वसीम टॉप्स उठाकर वापस आया। तुम ये यही भूल गई हो? उफ़। इरम ने अपने माथे पर हाथ मारा। जो चीज़ लेने आई थी वो मैं भूलती जा रही हूँ। लाएं। इसने गुलाबी हथेली सामने फैला दी। कौन खुशनसीब होगा जिसका नाम इस हथेली की लकीरों में लिखा जाएगा? न जाने किस बेखुदी में दिल में उठते सवाल को दबाते वसीफ ने अपना हाथ इसकी हथेली के नीचे रखा और इसके टॉप्स रख दिए। बस एक लम्हा, एक अजीब सा लम्हा। इरम ने बिजली किसी तेज़ी से मुट्ठी बंद करके हाथ उठा लिया और इतनी तेज़ी से कमरे से निकल गई। वसीम ने बेयकीनी से इसे अपने आप को देखा। ये बिल्कुल गैर इरादी हरकत थी। छूने की ख्वाहिश तो कभी दिल में पैदा ही ना हुई थी। वो तो बस इसे देखता था, थोड़ा सुन लेता तो रूह तक सरशार हो जाती। तो क्या ये एक तरफ़ा मोहब्बत एक कदम आगे बढ़ गई है? एक बेनाम, अधूरा, गैर महसूस सा रिश्ता बाकायदा नाम चाहता है। वसीम ने मुस्कुराकर मुट्ठी बंद कर ली। मोहब्बत में जब लम्स की ख्वाहिश जागे तो मतलब अब दिल ज़िंदगी भर का साथ चाहता है। और कौन है जो मुझे और मेरे घर को अपने वजूद की रनाइयों से जगमगा दे? बस इरम, बस। दिल ने ज़िद्दी बच्चे की तरह तरार शुरू कर दी। सानिया, तुमने वो लॉकेट कहाँ से लिया था? दोनों बर्गर लेकर कॉलेज के अगपी ग्राउंड में सीढ़ियों पर बैठी बातें कर रही थी। सामने कुछ लड़कियां बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में मसरूफ़ थीं। सर पर चमकदार नीला आसमान और चंद परिंदों की उड़ानें। कौन सा लॉकेट? सानिया ने कुछ बेतवज्जही से पूछा। वो सुर्ख दिल वाला लॉकेट। सानिया का पूरा वजूद एक लम्हे को साकत हुआ। तुमने कहाँ देखा? वो ज़रा सा को संभली। तुम्हारी दराज में? वो दराज तो लॉक थी। सानिया मुतहैर थी। ऐसी बेहतियाती क्यों कर गई? क्यों, कोई राज छुपा कर रखती हो? इरम ने शरारत से पूछा। तुमसे कौन सा राज छुप सकता है जो लॉकेट दराज खोल कर देख लेती है? घुन्नी मीसनी सानिया दिल ही दिल में झुंझलाई। बस यूं ही एक दिन मार्केट में पसंद आ गया तो ख़रीद लिया। अभी तक पहनने का मौका ही नहीं मिला। लापरवाह लहजे में कहकर इसने दोबारा बर्गर खाना शुरू कर दिया। अबैद को भी बहुत पसंद आया था। इरम ने प्लेयर को देखते हुए बताया कि जिसका बॉल नेट में जा ही नहीं रहा था। नवाला सानिया के हलक में फंस गया। अबैद?
ہم نے بھی مارکیٹ میں دیکھا تھا، عبید کو بہت پسند آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں لے لوں مگر مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ایرم سادگی میں بتاتی کہ ثانیہ نے برگر رکھ دیا اور پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ بھائی بہت بدمزہ برگر ہے، میں نہیں کھا رہی۔ نہیں ٹھیک ہے تم کھا لو، پھر میرا تو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ ثانیہ اپنا بیگ اٹھا کر سیڑھیاں اتر گئی۔ ایرم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مزاج کس بات پر بھرم ہوا ہے۔ نہیں یاد آج کا نہیں، کل پروگرام رکھو، آج بالکل موڈ نہیں۔ عبید ستون کے ساتھ لپٹی بیل کا پتہ نوچتے کسی سے کہہ رہا تھا۔ ثانیہ بھگولے کی طرح آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عبید مسکرایا اور رکنے کا اشارہ کر کے دوست سے خداحافظ کہنے لگا، مگر ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہتھیلی پر لاکٹ پٹکا اور یہ جا وہ جا۔ عبید بس اس کی تمتماتی شہابی رنگت آنکھوں میں غصے کی لپکیں ہی دیکھ پایا۔ ثانیہ میری بات تو سنو۔ وہ پیچھے لپکا مگر وہ بیرونی دروازہ عبور کر گئی تھی۔ اب وہ گلی میں تو اس کا پیچھا کرنے سے رہا، اس لیے دروازے میں ہی رک گیا۔ سرخ دل سے نظریں ہٹا کر ذرا سا آگے ہوتے نیچے ساتھ والوں کے صحن میں جھانکا تو وہ امرود کے پیڑ کے پاس کرسی جھلا رہی تھی۔ عبید مسکرایا، وہی بچپن والی عادت، جب بھی ایرم اور عبید سے ناراض ہو کر اپنے گھر جاتی تو اس کونے میں منہ چھپا کر بیٹھتی کہ یہ کونا ان کی چھت سے نظر آتا تھا۔ وہ دونوں دیوار سے لٹکے اسے آوازیں دیتے رہتے، لیکن اب وہ بڑے ہو گئے تھے، اسے آوازیں نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی دونوں کوہنیاں دیوار پر ٹکا کر میسج لکھنے لگا۔ ثانیہ نے چونک کر موبائل اٹھایا، کبھی شعلہ، کبھی شبنم، کبھی آگ، کبھی ابر، کبھی محبوب، بس دھوپ چھاؤں جیسا۔ ثانیہ نے غصے سے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ اوف اتنا غصہ، سزا سے پہلے قصور بھی بتا دو۔ اس نے اگلا میسج داغ دیا۔ ثانیہ غصے میں بھری لہر کی طرح اٹھی اور دوسرے لمحے اس کے سر پر پہنچ گئی۔ جان عبید، وہ اسے دیکھتے ہی سراپا محبت اوڑھ لیتا۔ وہ اسے غصے سے گھورتی رہی۔ صبح پیشانی پر تیوریاں ہی تیوریاں تھیں۔ یہ ظلم کیوں؟ عبید نے سامنے ہتھیلی کی۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور چبا کر بولی، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری بہن کی کوئی چیز استعمال کروں؟ مگر یہ اچھا لگتا ہے کہ ثانیہ ایرم کی ریجیکٹ کی چیز پہنے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ عبید الجھا۔ یہ لاکٹ یہ ایرم نے ناپسند کر دیا تھا اور تم اسے میرے لیے لائے؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ عبید یہ تمہاری طرف سے تمہاری محبت کا پہلا اظہار تھا اور تم میرے لیے کسی کی ریجیکٹڈ چیز لے کر آئے۔ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ تم سوچ سکتے ہو کہ یہ کس قدر انسلٹنگ ہے؟ ثانیہ ایسا نہیں ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ تب تک تمہارے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، اور جب سوچا کہ تمہیں کچھ تحفہ دوں تو یہی دھیان میں آیا۔ عبید پریشان ہو کر وضاحتیں دینے لگا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ اس طرح بھی سوچ سکتی ہے۔ عبید تمہیں میرے لیے کچھ الگ لانا چاہیے تھا، بہت یونیک، سب سے انوکھا، جیسے تمہاری محبت ہے۔ اس نے آخری لفظ دھیمے لہجے میں کہے اور ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ وہ تیزی سے مڑی اور سیڑھیاں اتر گئی۔ عبید کا دل تعصب سے بھر گیا۔ روشنی منفرد تھی اور اتنی ہی منفرد اس کی سوچ تھی۔ عبید کو اس کے غصے، ناراضگی اور شکوے پر بھی پیار آ گیا۔ اس نے لاکٹ کو دیکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ کوئی روشن ستارہ آسمان پر مسکراتا ہے، سمندر گیت گاتا ہے، کمال عہد مستی ہے، جہاں پر موسم بھی بہت حیران لگتا ہے۔ کوئی چہرہ میرے دل کے بدن سے آن لگتا ہے، یہی چپکے سے کہتا ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ رات محبت کی اوس میں بھیگی چاندنی میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اس کی سرگوشیوں میں ڈھلتی آواز ثانیہ کے سارے شکوے شکایتیں دم توڑنے لگے۔ وہ کن جتنوں کے بعد مانی تھی اور اس کے نخرے اٹھانا عبید کو اچھا لگا۔ وہ کہتا ہے کال کرو، بیلنس نہیں ہے۔ وہ ہری جھنڈی دکھا دیتی۔ عبید اس کے موبائل میں ماہانہ پیکج کروا دیتا۔ آن لائن کیوں نہیں ہوتی ہو؟ نیٹ کام نہیں کر رہا؟ تمہارا پیکج کسی کام کا نہیں۔ وہ ناک چڑھاتی۔ عبید نئی ڈیوائس لے آیا۔ کیا مصیبت ہے؟ تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ اتراتی مگر بگڑتی بھی۔ تمہیں تنہا چھوڑنے کا مطلب خود کو تنہا کر دوں؟ عبید نے اسے منا کر ہی دم لیا۔ مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے قابل نہیں لگتی۔ بتاؤ ثانیہ کیا پسند ہے تمہیں؟ مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ بے تاب ہو کر پوچھنے لگا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو عبید، اس نے کھل کر کہہ دیا۔ تو بات کرو، بس ڈر لگتا ہے اگر گھر والوں نے کوئی اعتراض کھڑا کر دیا۔ ثانیہ اس ڈر سے باہر آؤ، اس رشتے کو کوئی نام ملنا چاہیے۔ ہم کب تک اس طرح چھپ سکتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اس بات کی خبر سب کو ہونی چاہیے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اب سٹینڈ لینے کو تیار تھا۔ اچھا ذرا سا رک جاؤ، میں پہلے گھر میں امی سے بات کر لوں تاکہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو۔ پھر ذرا سا توقف کے بعد اسے آسیہ کی باتیں یاد آ گئیں۔ تم نے اس دن اپنی امی اور ایرم کی باتیں سنی تھی؟ وہ کیسے میرے سامنے اپنی ہونے والی بہو کی خصوصیات گنوا رہی تھیں، جن میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں۔
ایک تو ہے خوبصورت تو بہت ہو، متبسم لہجہ، تم سمجھ نہیں رہے، میرے سامنے بھابھی تلاش کرنے کی باتیں مطلب یہ تھا کہ میرے دل میں تمہارا اگر کوئی خیال بھی ہے تو میں نکال دوں۔ ثانیہ جھنجھلا گئی۔ بہت دنوں کے بعد وہ محبت کی بجائے زمینی حقائق کی بات کہہ رہے تھے، اور میرے دل سے تمہارا خیال کون نکالے گا؟ وہ مطمئن تھا اور اسے بھی مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ ثانیہ سارے وہم دل سے نکال دو، تم دیکھنا تمہارا نام سن کر ارم کتنا خوش ہوگی، وہ تمہیں بہت چاہتی ہے، آخر تم اس کی دوست ہو، اور رہے امی ابو تو انہیں میری خوشی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ عبید ارم کی آواز پر عبید ایک لمحے کو رکا، پھر خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھنے آئی تھی کہ میرا پیارا بھائی اس وقت چھت پر کس سے باتیں کر رہا ہے۔ ارم نے شرارت سے بھویں اچکائیں۔ دوست سے بات کر رہا تھا؟ دوست سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ارم نے ہنسی روکی۔ کیسی باتیں؟ عبید نے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ امی ابو کی خوشی کس کو منا رہے تھے؟ ارم کی سماعت سے بس آخری جملہ ٹکرایا تھا، ارم چھوٹی ہو، چھوٹی بن کے رہو۔ وہ کنی کترا کر جانے لگا۔ ارم سامنے آ گئی۔ اس طرح جان چھڑا کر نہیں جا سکتے۔ آئی پرامس امی سے خود بات کر لوں گی۔ عبید نے طویل سانس بھری۔ دل چاہا ارم کو بتا دے، مگر ثانیہ نے منع کیا تھا اور وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو بھائی، امی تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، خواہ مخواہ پھنس جاؤ گے، کہیں بات طے کر دی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عبید کچھ چونکا۔ پلیز صرف نام بتا دو۔ نام؟ عبید نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، ارم پرجوش ہوئی۔ ٹھیک ہے، نام بھی بتا دوں گا۔ کب؟ جب تمہارے لیے دلہا ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر نیچے چلا گیا۔ ارم چپ سی ہو گئی۔ ہاتھ کی پشت پر کسی کا لمس جاگا، غیر محسوس اور اجنبی تھا، اور ارم اب تک وسیم کی اس حرکت پر الجھی ہوئی تھی۔ کھانے کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ دادی کی ناک سونکھ سونکھ کر تھک گئی، اور نادرا کے کچن میں آنیاں جانیاں ہی ختم نہ ہوئیں۔ خود گوشت بھون کر کھا جائے گی، یہ نہیں کہ مسالے والی بوٹی میرے لیے بھی نکال دے۔ تھک ہار کر انہوں نے آسیہ سے شکوہ کیا، جو کچھ لمحے پہلے ہی ان کی خیریت معلوم کرنے آئی تھی۔ پتلے شوربے پی کر طبیعت اوب گئی ہے، اس عمر میں بوٹیاں نگلی جاتی ہیں۔ نادرا چائے کا کپ اور بسکٹ لے کر آ گئی۔ ہاں، اس عمر میں تو ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو، ایک ہی کپ لائی ہے، اماں آپ ہی پی لو، مہمان گھر جا کر پی لیں گے۔ نادرا کو تاؤ آ گیا۔ ہر آئے گئے کے سامنے شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہم کچھ کھانے کو نہیں دیتے۔ یہ عمر ہو گئی ہے، ندیدہ پن نہ گیا۔ آسیہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں خالہ، میں تو ابھی پی کر آئی ہوں، آپ پی لیں۔ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ گئی، میری چائے کا تو ابھی وقت ہی نہیں ہوا۔ دادی کو احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ ہاں، اس عمر میں تو کھایا پیا بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لمبی سانس بھری اور بڑبڑائی۔ بکرے کا گوشت لگتا ہے، تھوڑا زیادہ گلا کر بھون دیا کرو۔ نادرا ارم کی دادی جان بھی اسی طرح فرمائش کیا کرتی تھی۔ آسیہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں احساس دلانا چاہا۔ یہاں کون سا گوشت آتا ہے، وہ تو وسیم لایا تھا کہ اماں میرے لیے بھون دے۔ نادرا اڑائی۔ آسیہ مزید بددل اور حیران ہو گئی۔ ان کے گھر میں تو تیرے میرے کا رواج کبھی نہ تھا، زیادہ ہوتا یا کم سب مل کر ہی کھاتے۔ ہاں، میری دفعہ جنموں کی بھوک نکل آتی ہے۔ بیٹی کے اسکول میں مینا بازار تھا تو کھڑے پیر 8-10 ہزار کی فراک لے دی۔ ہائے اللہ، کیسے سمجھاؤں، وہ 8-10 ہزار کی فراک نہیں تھی، اور میں نے نہیں، ارم نے تحفہ دیا ہے۔ کیوں آسیہ؟ نادرا نے ماتھا پیٹا۔ اف، آسیہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ارم نے ایسا کوئی تحفہ ثانیہ کو دیا ہے، اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ارم نے ان سے پوچھنے یا مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھائے۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ دادی نے دیکھا نادرا کمرے میں گھس گئی ہے۔ وہ جتنا ممکن تھا لپک جھپک کچن ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا۔ ہانڈی شوربے سے بھری، جس میں چند بوٹیاں اور آلو تیر رہے تھے۔ بھونا گوشت مال غنیمت سمجھ کر کمرے میں دبا لیا گیا تھا۔ انہوں نے غصے سے ڈھکن پٹخا۔ آواز کمرے تک گئی۔ بھنی مسالے دار بوٹیاں کھاتی نادرا کو ہنسی آ گئی۔ کچھ نہیں بدلا تھا، وہی حالات تھے، وہی واقعات، بس کردار اور اختیار بدل گیا۔ جہاں کل آصفہ اور اس کی ماں تھی، وہاں اب نادرا تھی۔ دونوں لڑکیاں موبائل پر جھکی نہ جانے کیا دیکھتی پرجوش ہو رہی تھیں۔ دلی میں سرگوشیاں، ہنسی، سامنے چیز، پاستا اور برگر کے ڈبے کھلے تھے۔ آسیہ نے اپنا موبائل کھولا اور وہ تصویریں کھولی جو ارم نے اپنی پارٹی کے دوران بھیجی تھی۔ سفید اور سلور کنٹراسٹ کی خوبصورت فراک، وہ کہہ سکتی ہے کہ 10-12 ہزار کی ہی تھی۔ ثانیہ، آسیہ کی آواز پر دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تم نے اپنا سفید ڈریس کہاں سے لیا ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے انہوں نے دونوں لڑکیوں کو بغور دیکھا۔ ارم کا انداز نارمل ہی تھا، مگر ثانیہ کا رنگ بدل گیا۔ ایک دوست نے گفٹ کیا تھا، اس نے ہلکے توقف کے بعد جواب دیا۔ ہے کس دوست نے؟ ارم کا انداز بے ساختہ تھا۔ آسیہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔
کافی دیر ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے موبائل ارم کو واپس کیا اور عجلت میں کھڑی ہو گئی۔ تو پھر تم نے اپنے گھر میں یہ کیوں بتایا کہ وہ ڈریس تمہیں ارم نے گفٹ کیا ہے؟ آسیہ نے عام سے انداز میں پوچھا۔ ارم بری طرح چونکی۔ ثانیہ گم سم سی ہو گئی۔ ثانیہ تم نے یہ کیوں کہا؟ وہ ڈریس مجھے نتاشا نے دلایا تھا۔ ارم پر تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا مگر نتاشا کے نام پر سب نے برا مان جانا تھا، اس لیے میں نے تمہارا نام لے دیا۔ ثانیہ نے بغیر کسی کو دیکھے وضاحت دی اور تیزی سے چلی گئی۔ ارم نے افسوس اور محبت سے اپنی سہیلی کو دیکھا جسے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا تھا، لیکن آسیہ کو اس کی بات پر رتی بھر اعتبار نہیں آیا۔ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے گھر والوں سے جھوٹ بولنا اچھی بات تو نہیں، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ اس کے پاس کوئی ڈریس نہیں تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اسے سیکھنا ہوگا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جاتے ہیں۔ یہ مانگ تانگ کی خواہشیں پوری کرنے کی عادت پڑ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماں کا لہجہ ناگواری لیے تھا۔ ارم خاموش ہو گئی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے یہ ڈریس عبید نے دلایا ہے ویسے ہی پاگل ہو جائیں۔ ثانیہ نے الماری میں رکھے لباس کو دیکھ کر سوچا۔ تبھی ارم کی کال آنے لگی۔ اف، اب یہ سوال کر کے جان کھا لے گی، ثانیہ نے خوف سے سوچا، مگر بات کرنا ضروری تھا۔ اب نہ کرتی تو اس نے صبح کالج میں ذکر چھیڑ دینا تھا، پھر نتاشا کے سوالوں کا جواب کون دیتا؟ ہیلو، اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ سوری یار، تمہیں تو پتہ ہے کہ امی کی ایسی باتیں بالکل پسند نہیں، امی کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں، ارم نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ انہیں ایسی باتیں اس لیے پسند نہیں کہ ان کی بیٹی کی ہر خواہش بن کہے پوری ہو جاتی ہے۔ ثانیہ نے تیزی اور تلخی سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی بہت سی باتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ارم نے سادگی سے اپنی صفائی دی۔ بس رہنے دو ساری باتیں، ساری نصیحتیں میرے لیے ہی ہیں۔ ثانیہ نے غصے سے کال ہی کاٹ دی۔ ارم کو افسوس ہوا کہ ایک معمولی سی بات پر اس کی سہیلی خفا ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ثانیہ کے مزاج کا ایک رنگ نخرہ ہے۔ اس نے تو یہ تحفہ بھی عبید کو 100 نخرے سے دکھانے کے بعد لیا۔ مجھے ضرورت ہی نہیں کہ تم نے ارم کے سامنے میری بے عزتی کی۔ یار، بے عزتی کی کیا بات ہے؟ میں تمہارے لیے کچھ نیا لینا چاہ رہا تھا، تم کھول کر تو دیکھو، تمہیں بہت اچھا لگے گا، پرنس لگو گی۔ ہو نہ ہو مجھے زمین پر ہی رہنے دو تو ٹھیک ہے، یہی پڑا ہے، نہ اچھا لگا تو اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ عبید ناراض ہو گیا اور ثانیہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ جو اتنی قیمتی اور خوبصورت ڈریس کو ضائع کرتی۔ اس لیے عبید پر ہزار احسان دھرتے اس نے تحفہ قبول کر لیا۔ صدیقہ نے دروازے میں آتے ہی زوردار سلام کیا۔ دادی نے ناگواری سے سر اٹھا کر دیکھا۔ سیاہ چادر کی بکل مارے اپنا پرس بغل میں دبوچے وہ سر پر آ کھڑی ہوئی۔ بی بی مٹر نکال رہی ہیں؟ نہیں، اڈا کڈا کھیل رہی ہوں۔ دادی کو تاؤ آ گیا۔ اندھی کانی کو سامنے پڑی مٹروں سے بھری ٹوکری نظر نہ آئی تھی۔ صدیقہ کھل کر ہنسی۔ نادرہ تڑپ کر باہر آئی۔ ہائے نی صدیقہ، میں نے کہا تھا کہ میں خود چکر لگاؤں گی۔ ہاں، پر مجھے تو یہ گجرانوالہ کی بس پکڑنی تھی۔ نادرہ نے چیل کی طرح صدیقہ کی کلائی دبوچی اور کمرے میں کھینچ کر لے گئی۔ صدیقہ نے بمشکل اپنا پرس گرنے سے بچایا۔ دادی کی ساری حیثیت کام کرنے لگی۔ صدیقہ محلے کی درجن بھی اور سارے محلے کی عورتوں کے ساتھ کمیٹی بھی ڈالتی تھی۔ یا تو کپڑے سلوانے تھے یا پھر کمیٹی کا معاملہ تھا۔ اب نئے کپڑے تو گھر میں آئے نہیں تھے، مطلب معاملہ کمیٹی کا تھا۔ اماں دھیان رکھنا، نادرہ نے بڑی کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، بڑا مال جمع کر رہی ہے، جب جمع کر کے محل کھڑا کر لے گی تو تمہاری دعوت کر دوں گی۔ آصفہ کی بات پر وہ چڑ گئیں، مگر اپنے کان کھڑے کر لیے تھے۔ غصہ اس بات پر بھی تھا کہ معاملہ ان سے بالا ہی بالا رازداری سے نپٹایا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اماں؟ بشیر صاحب کی انٹری پر انہیں تاؤ ہی آ گیا۔ کھیتوں میں ہل چرا رہی ہوں، ڈھول پیٹ رہی ہوں، نظر نہیں آتا؟ جو بھی آئے ایک ہی سوال۔ میں نے تو یوں ہی نادرہ، انہوں نے گھسیانہ ہو کر آواز لگائی۔ صدیقہ آئی ہے، انہوں نے گویا بڑی اطلاع دی تھی۔ بشیر سیدھا ہو بیٹھے۔ کمیٹی نکلی ہے، دیکھا؟ میں نہ کہتی تھی کہ معاملہ کمیٹی کا ہے۔ صدیقہ کو گجرانوالہ کی بس پکڑنی تھی، وہ عجلت میں نکل گئی۔ خود نادرہ کی حالت اب ایسی تھی کہ جیسے بس نکلی جا رہی ہو۔ کمیٹی جمع ہونے کی خوشی میں زیادہ اسے چھپانے کی فکر حواسوں میں سوار تھی۔ ہزاروں منصوبے تھے کہ جو پیسے کے منتظر تھے، اب پہلے کون سا کام کروایا جائے۔ ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کی مرمت، رنگ و روغن یا ثانیہ کا زیور بنوا کر رکھ لیں۔ سوچ رہی ہوں کہ وسیم اور ثانیہ کی شادی ایک ساتھ ہی کر دوں۔ شام تک الجھنے سلجھنے کے بعد سوچ کر زبان ملی تو بند کمرے میں شوہر کے ساتھ شیئر کر بیٹھی۔ کمیٹی نکل آئی۔ ہائے، کمیٹی نہ ہوئی، حاملہ عورت کا پیٹ ہو گیا، جو چھپائے نہ چھپتا۔ ہائے، نکل آئی ہے، اب خدا کے لیے اعلان نہ کر دینا، ثانیہ کے لیے کچھ بنا کر رکھوں گی۔ ہاں ہاں، بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے، ویسے ہی پوچھ لیا۔ وہ لاپرواہ بن گئے۔
جو تم بہن بھائی ویسے ہی پوچھتے ہو، اس کے پیچھے سازشوں کی بو آتی ہے۔ صاحب کا تجربے ہی ایسے تھے کہ بری طرح مشکوک ہو گئی۔ اب ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ شبیر احمد برا مان گئے۔ ہو نہ ہو یہ تو میرے دل سے پوچھو۔ السلام علیکم ماں۔ آصفہ کی آواز پر نادرہ نے دھر کر دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ جل تو جلال تو آئی بلا کا ٹال، تو کچھ شرم کرو، نند کو بلا کہتی ہو؟ تم جیسی عورتیں ہی جہنم میں جاتی ہیں۔ لہجہ بگڑ گیا، آواز اونچی ہو گئی۔ ہاں سناؤ اپنی بہن کو کہ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، وہ تو خوش ہی ہوں گی۔ چپ کر جا کمبخت عورت۔ وہ غصے سے کمرہ بدر ہو گئے۔ جہاں آصفہ ماں کے پاس بڑے غصے سے بیٹھی شکوہ کر رہی تھی، ایک ہی تو میرا بھتیجا ہے، مجال ہے چھٹیوں میں گھر آئے تو مجھ سے بھی مل جائے۔ سوچا کہ خود ہی جا کر مل آتی ہوں۔ آ جائے گا حاضری دینے، ابھی تو یہی ہے۔ نادرہ کو باہر تو آنا ہی تھا، تم رابعہ کو بھی لے آتی۔ نقص امن کے خدشے سے دادی نے موضوع بدلا۔ اسے گھر میں ہی ٹکنے دے، روز روز یہاں بھاگی آئے گی تو سسرال میں دل کیا خاک لگے گا؟ تم بھی تو روز روز ہی آتی ہو۔ پیاری پوتی کے خلاف کوئی بات دادی سے برداشت کہاں ہوتی تھی؟ کیا بات ہے اماں، اب میرا یہاں آنا بھی کھلنے لگا ہے۔ جم آؤ، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے، ہر بات کا الٹا مطلب لے لیتی ہو۔ میں چائے بنا لوں؟ نادرہ بیزار ہو کر کچن کی طرف مڑی، تبھی آصفہ نے بم دھماکہ کر دیا۔ شبیر کمیٹی کے پیسے آ گئے؟ ایک لمحے کو نادرہ کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ پلٹے تو آنکھوں میں تہی اور صدمہ تھی۔ ارے سانپ کیوں سونگھ گیا؟ میں نے پوچھا کمیٹی کے پیسے آ گئے؟ شبیر نے بیوی کی صدماتی نگاہ سے نظر چرائی اور مرے مرے لہجے میں اس بات میں گردن ہلا دی۔ نادرہ کا دل تھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ آصفہ نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑ کر ٹانگیں اوپر رکھیں۔ چلو اچھا ہو گیا، بتایا تھا نا کہ فریج خراب ہے، اب میری تو جیسے تیسے گزر گئی، تمہاری بیٹی کو ہی تنگی ہے۔ دادی کا تکیے کے نیچے نہ جانے ہو گیا تھا، خواہ مخواہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ باقیوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اے بھیا، ادھار مانگ رہی ہوں، سہیل کے پاس آئیں گے تو واپس کر دوں گی۔ آپا میں نے یہ کمیٹی ثانیہ کے لیے ڈالی تھی، اس کے جہیز کی کوئی چیز بنوا لوں گی۔ اندر ابلتے غبار کو دباتے ہوئے نادرہ نے بے بسی رابعہ کو جہیز دیا تھا جو ثانیہ کو دینے کی فکر پڑ گئی ہے، اور ابھی کون سا اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ آصفہ نے فوراً طعنہ کھینچ مارا۔ اور بھائی کی کمائی پر بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ آپا وہ میری کمیٹی ہے، آپ کے بھائی کی نہیں۔ نادرہ نے ہمت کی۔ میکے سے لائی ہو؟ میرے بھائی اور بھتیجے کی کمائی سے ہی جوڑے ہیں، میرا نہیں تو اپنی بیٹی کا ہی خیال کر لو، جسے 2 کپڑوں میں بیاہ کر لے گئی تھی۔ دادی کو کھانسی شروع ہو گئی، وہ ثانیہ کو پانی کے لیے آوازیں دینے لگی۔ دے دو پھر جمع ہو جائیں گے، شبیر نے مدھم آواز میں کہا۔ مطلب اب دینے ہی دینے تھے؟ نادرہ کے اندر گرم ابال اٹھا۔ نہیں وہ ثانیہ کے ہیں، سب حق تک رہ گئے، ایسا کھرا انکار؟ نادرہ تیزی سے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ بے بسی، غصہ، اشتعال، ان کا دل چاہا کہ ابھی گردن میں پھندا ڈال کر پنکھے سے لٹک جائے۔ بہنوں کے حق ساری زندگی ختم نہیں ہوتے، مگر بیوی اولاد کے حق، یا اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ آصفہ نے سینہ ہی پیٹ لیا۔ اپنے شوہر کی بات کا بھی لحاظ نہیں؟ اتنا سر چڑھا لیا ہے بیوی کو؟ ثانیہ اس کی بیٹی ہے تو وہ کون ہے؟ میرے گھر بیٹھی ہے۔ شبیر جذباتی ہو کر کھڑے ہوئے۔ اچھا کیوں شور مچاتی ہو؟ اس کے پیسے جا رہے ہیں، وہ تو چلائے گی۔ دادی نے بیٹی کو گھر کا ساتھ ہی بیٹے کو پچکارا۔ جاؤ اسے سمجھا بجھا کر پیسے لے آؤ، بیٹیوں کے سکھ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی ہے تو رابعہ ثانیہ کے نصیب ثانیہ کے ساتھ ہیں، پھر ادھار ہی تو مانگ رہی ہیں۔ اماں ابھی لاتا ہوں۔ نادرہ کی کیا مجال کہ میری بات سے انکار کرے؟ ہاں لے کر ہی آنا، کیونکہ میں تو جا رہی ہوں۔ آصفہ نے پیر نیچے اور آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، پاؤں میں جوتا پہنا۔ تم کہاں چلی؟ دادی کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ آصفہ کے اترے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ اتنی بے عزتی کے بعد کون یہاں رکے گا؟ ادھار مانگا تھا، یہ حال ہے، ایسے مانگ لیتی تو میرا سر ہی پھاڑ دیتی، کمبخت منحوس شکل۔ شبیر ٹھنڈی سانس بھر کے کمرے میں چلے گئے۔ اب بیٹھ بھی جاؤ، ذرا سی بات ہو کوٹھے پر چڑھ جاتی ہے۔ دادی نے گھر کا وہ گیا ہے تو لے کر ہی آئے گا، دیکھ لیتے ہیں۔ آصفہ منہ بنا کر واپس بیٹھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شبیر کا سارا غصہ بھاپ کی طرح اڑ گیا۔ نادرہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شبیر خاموشی سے پاس بیٹھ گیا۔ اب ضد چھوڑ دو نادرہ، ان کا اپنا لہجہ ہی تھکا تھکا سا تھا۔ ساری زندگی میرے بچوں کا حق کس کو کھلایا ہے، اب بس کر دیں، میری بوٹیاں بھی نوچ کر کھلا دیں۔ وہ پھٹ پڑی۔ رابعہ کا سوچو، رابعہ کے نام پر ساری زندگی جرمانہ بھریں گے؟ 2 جوان بیٹوں کی ماں ہے، کھاتے کماتے ہیں، پھر بھی بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ اللہ کرے ان کے ہاتھ۔ بھکاری عورت، خدا کے لیے بس کرو۔ شبیر نے گھبرا کر نادرہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نادرہ کتنا بھی روتی چلاتی
اب ہونا تو یہی تھا۔ اس نے غصے سے بٹ نکال کر پلنگ پر پھینکا۔ شبیر احمد نے بٹوا اٹھایا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گئے۔ نادرہ دوبارہ پلنگ پر گر گئی۔ یہ عورت مر ہی جائے، لو لے آیا، اب زبان بند کر۔ دادی کے کہنے پر آصفہ یکدم چپ ہو گئی، آنکھوں میں فاتحانہ چمک ابھر آئی۔ یہ تو کبھی ہوا ہی نہ تھا کہ آصفہ نے کچھ ٹھان لیا ہو اور وہ پورا نہ ہوا ہو۔ ثانیہ کی شادی پر واپس کر دوں گی، بیوی کو تسلی دے دینا، کہیں دل کا دورہ نہ پڑ جائے۔ شبیر خاموشی سے بیٹھ کر پیسے گننے لگے۔ میری قربانیوں کو سب بھول گئے ہیں؟ میں نے کیسے سارے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا، بڑی بہن نہیں ماں بن کے پالا تھا۔ انہوں نے بھائی کو تھوڑا اور جذباتی کرنا چاہا۔ دادی تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کیوں، ان کی ماں مر گئی تھی؟ اماں آپ تو بیمار رہتی تھی۔ آصفہ نے خستیانی پر بھائی کے ساتھ نوٹ گننے کی کوشش کی جو بار بار بھول جاتا تھا۔ بس کرو بیوی، اور کچھ پکا کر بھیجتی رہنا۔ وہ جو ٹھنڈی تتی روٹی ملتی تھی کچھ دنوں تک وہ بھی نہیں ملے گی، یا اللہ۔ اماں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے؟ آپا یہ لیں۔ شبیر نے رقم آگے بڑھائی۔ آصفہ نے بسم اللہ کہہ کر پکڑنا چاہا مگر درمیان میں ہی کسی نے رقم جھپٹ لی۔ جس رقم پر ہمارا حق ہے وہ کسی دوسرے تیسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ تنی ہوئی گردن، آنکھوں میں بغاوت، چہرے پر تناؤ۔ وہ ثانیہ شبیر تھی جس نے ماں اور رابعہ کی زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ جو حق کے لیے بول نہیں پاتا اس کا حق کھا لیا جاتا ہے، مال غنیمت کی طرح بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہائے مر گئی، اب میں دوسری تیسری ہو گئی۔ اماں اب تمہارے گھر میں میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ ثانیہ پیسے پھپھو کو دو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شبیر نے ڈانٹا۔ نہیں ابا، کمیٹی کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے۔ رگڑ اور امن پسند رقم لے لی۔ میری اماں نے ایک ایک روپیہ بچایا ہے تب جا کر یہ رقم جمع ہوئی ہے، 100 خواہشیں ماری ہیں۔ یہ 4 پیسے جوڑنے کے لیے یہ رقم میری ماں کی ہے، اس کا جہاں دل کرے گا خرچ کرے گی۔ کمرے سے نادرہ لپک کر باہر آ گئی۔ چل ثانیہ اندر چل، کن بے حسوں کو سبق پڑھا رہی ہے؟ بے حس یہ نہیں، آپ ہو گئی ہیں جو اپنی مرضی اور حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتیں۔ وہ مزید بڑھ گئیں۔ اندر آتے وسیم نے بے حد حیرت سے اس منظر کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہکا بکا بیٹھی آصفہ کو ہوش آیا تو وہ تو ثانیہ کے انداز و اطوار پر ورطۂ حیرت میں تھی۔ تیور اکڑ کھڑی ہوئی۔ اپنی ماں سے پوچھو جس کی سکھائی پڑھائی میں بھتیجی پھپھو کی گالیاں نکال رہی ہے، پھپھو کو گالیاں نکال رہی ہے۔ کسی نے نہیں سکھایا، ہمیں خود بھی نظر آتا ہے۔ ثانیہ چلائی۔ اس کو میری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ گلا دبا دوں گا۔ شبیر احمد نے غصے سے کانپ گئے۔ اولاد منہ زور ہو گئی تھی، بدتمیزی کر رہی تھی، اس کا ادراک ہوا وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ ذہن اب بھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ گلا اپنی بہن کا دبائیں جن کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ایک ہی بار رابعہ کا جہیز لے لیتی تو ہماری بھی جان۔ شبیر احمد کا تھپڑ ثانیہ کے گال پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر حواس باختہ وسیم سے ٹکرائی۔ نادرہ اور دادی نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ جان نکال لوں گا۔ وسیم نے ثانیہ کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ اب اگر باہر آئی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہ چلائی۔ چپ۔ وسیم نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور باہر نکلتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ہر رشتے پر جو جوں کی طرح ہمیں چمٹ گئے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر حلق کے بل چلائی اور بیڈ پر گر گئی۔ آج کا تماشا نہیں تھا، وہ بچپن سے ہی یہی سب دیکھتی آ رہی تھی۔ باہر آگ پوری بھڑک گئی تھی جس کی لپیٹ میں ہر رشتہ آ رہا تھا۔ یہ سارے تماشے اس لیے ہو رہے ہیں کہ میں اس گھر میں نظر نہ آؤں؟ لیکن بتا دوں اگر میں نہ آئی تو تمہاری بیٹی بھی یہاں قدم نہ رکھے گی۔ کیا ہو گیا ہے آصفہ؟ اب ختم بھی کرو۔ دادی بوکھلائی ہوئی لائی بیٹی کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ آپا بشیر نے زبردستی نہیں تھمانا چاہی۔ یہ رکھیں اس کمبخت کو تو میں دیکھ لوں گا۔ میں تو تھوکوں نہ ان پیسوں پر۔ آصفہ نے ہاتھ مار کر پیچھے کیا۔ رکھو میں جا رہی ہوں اور آج کے بعد اس دہلیز پر قدم نہ رکھوں گی۔ اور تم؟ انہوں نے کینہ توز نظروں سے نادرہ کو دیکھا جو معاملے کو اتنا بڑھتا دیکھ کر ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھی تھی۔ ان پیسوں کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لو، تم سب کے لیے میں مر گئی ہوں۔ پیسے پیارے ہیں، قبر میں ساتھ لے جانا اور بھول جانا کہ اس دنیا میں کوئی آصفہ کوئی رابعہ رہتی تھی۔ آصفہ آپا پھپھو میں اپنا زہر انڈیل کر دہلیز پار کر گئی۔ وہ اپنا زہر انڈیل کر دہلیز پار کر گئی۔ پیچھے صرف آوازیں رہ گئی تھیں۔ میں ابھی جا کے اس لڑکے کا منہ توڑتا ہوں۔ وہ غصے میں آگ بگولا تن فن کرتا ہوا پھر رہا تھا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی ہماری ماں کو بے عزتی کرے گی؟ آصفہ منہ پر پلو رکھے پھپک پھپک کر رونے لگی۔ ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ ان کے 2 ہتھیار
ان کے دو ہتھیار دھائیں دھائیں کر رہے تھے، جن کی وحشت سے اندر گھسی رابعہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سب وہی موجود تھے۔ کسی نے کیا کر لیا؟ میرا بھائی، بھتیجا، میری سکی ماں، سب تماشا دیکھتے رہے۔ وہ میری بھاوج بیٹی کو سامنے کر کے خود میسنی بن گئی۔ ہائے، کیا کیا نہ کہہ دیا۔ ہم بھیک منگے ہیں، اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ ثانیہ ککھ نہ رہے۔ رابعہ نے بمشکل نمبر ملایا۔ ثانیہ، تم میرا گھر بسنے نہیں دو گی؟ فون کی بیل پر ثانیہ کی طاقت وجود میں جنبش ہوئی۔ رابعہ کا نمبر دیکھ کر اسے رابعہ پر ترس آ گیا۔ یہ سارے چکر میں سب سے زیادہ رابعہ نے ہی پھنسنا تھا، پھر بھی اس نے کال لے لی۔ کچھ بھی بولتے ہو، ایک بار تو میرے بارے میں سوچ لیا کرو۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ جو کچھ رابعہ نے بتایا وہ ثانیہ کے لیے نیا نہیں تھا۔ رابعہ، میں نے یہ سب نہیں کہا تھا۔ اب کون بیٹھ کر چھانے لگا کہ تم نے کیا کہا اور انہوں نے کیا سنا؟ ایک کی 10 لگا گی۔ عذاب میں تو میری جان آئے گی۔ تم سہیل بھائی سے بات کرو، اس سب میں تمہارا کیا قصور ہے؟ میں نے بھی جو بھی کہا اس کہ مجھے کسی لفظ پر شرمندگی نہیں۔ اب میں اس کے بعد رابعہ کیا کہتی ہے؟ اس نے غصے میں کاٹ دی۔ ثانیہ گہری سانس لے کر لیٹ گئی۔ اس کے کانوں میں دادی کی دہائیاں، نادرہ کی سسکیاں اور شبیر کے غصے والی آواز گونجنے لگی۔ اور ماموں، انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہاں اب بھی پنچایت جاری تھی ماموں کی۔ وہاں سنتا کون ہے؟ وہاں تو ان کی ماں بیٹی کا راج ہے۔ یا اللہ، اس عمر میں بھی کتنی بے عزتی، وہ بھی چند ہزار کے لیے۔ باپ کیا مرا، میرے سارے حق ہی ختم ہو گئے۔ ماتھا پٹتے پٹتے وہ سہیل پر برس گئی۔ یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جا کر اپنی بیوی سے پوچھو کیا کیا بتاتی رہتی ہے، جو وہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے۔ سہیل ناک کان سے دھواں نکالتا کمرے کی طرف لپکا۔ اب آپا کی خیر نہیں، اچھی بات ہے۔ اس کی لگامیں کھینچے گا تبھی وہ لوگ قابو میں آئیں گے۔ آصفہ نے اپنے نام نہاد آنسو صاف کیے۔ لیکن ماں، آپ نے یہ سب کیسے سن لیا؟ فرق نے ماں کے پاس بیٹھ کر بغور ان کا چہرہ دیکھا تو آصفہ مسکرا دیں۔ تو یہی سمجھے گا کہ صبح کباڑیے کو بلا کر پرانا فریج اٹھوا دیں اور نیا کہاں سے آئے گا؟ بے وقوف، میرا بھائی لے کر آئے گا۔ آصفہ نے ہنستے ہوئے فرق کے کندھے پر چپت لگائی۔ سہیل نے رابعہ کا بازو پکڑا اور دھکیل کے کمرے سے باہر کر دیا۔ نہ کچھ پوچھا، نہ کچھ بتایا۔ اس پورے معاملے میں رابعہ کا قصور ہی کیا تھا؟ جب تک تمہارے گھر والے آ کر معافی نہیں مانگتے اس کمرے میں نہیں آؤ گی۔ پشت پر شوہر کی خشمناک بھر آواز پر متحیر سی پلٹی۔ سہیل، امیر، میرا کیا قصور ہے؟ رابعہ بی بی، ہم کوئی منگتے نہیں ہیں۔ تمہارے گھر والے زیادہ ہوا میں اڑے تو مکان میں سے بھی اپنی ماں کا حصہ مانگ لوں گا، بلکہ اب تو میری بیوی کا بھی حصہ بنتا ہے۔ رابعہ حیران ہوئی، پریشان سہیل کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ معاملہ بگڑ گیا تھا، کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا تھا۔ رابعہ کو شدت سے احساس ہوا۔ وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان ہوئی تھی کہ ارم کے پاس آ گئی۔ دونوں بہن بھائی مل کر روف گارڈن کی صفائی میں مصروف تھے۔ یہاں کوئی فارغ کھڑا نہیں ہوگا، عبید نے اسے دیکھتے ہی اعلان کر دیا۔ ارم، تمہارے پاس کوئی پین کلرز ہے؟ میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس کا سستا لہجہ عبید کا ہاتھ رک گیا۔ ثانیہ کا رویا رویا چہرہ دل کو تڑپا گیا۔ خود ارم بھی تشویش سے قریب آئی، ماتھا چھو کر دیکھا۔ تمہیں تو بخار لگ رہا ہے، اللہ کرے مر ہی جاؤں۔ وہ رو پڑی۔ عبید نے بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ میری جان، ارم نے اسے گلے لگا لیا، آؤ میرے ساتھ نیچے چلیں۔ مجھے نیچے نہیں جانا۔ وہ خود چھڑا کر کچھ دور کرسی پر بیٹھی۔ ٹھیک ہے، مت جاؤ، مگر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ارم، ثانیہ کے لیے چائے اور میڈیسن لے آؤ، عبید نے نرمی سے ٹوکا۔ ارم نے کچھ کہنا چاہا، عبید نے اشارے سے منع کر دیا کہ ابھی اس سے کچھ نہ کہو۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ارم بات سمجھ کر چلی گئی۔ عبید نے مڑ کر ثانیہ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا چکی تھی۔ نوک مزگاں پر مچلتا تنہا آنسو سوچے ہوئے پپوٹے، مت رویا کرو ثانیہ،
وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ثانیہ نے آنکھیں کھول کر عبید کو دیکھا۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، وہاں کوئی بھی میرا نہیں ہے، میں بہت جلد تمہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ثانیہ سیدھی ہوئی۔ پھپھو سے معافی مانگ لو، ایسا کہتے ہوئے اس کے لہجے میں نفرت در آئی۔ مانگ لوں؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیوں ثانیہ نے یقین ہوئی رابعہ کو؟ کیوں ثانیہ نے یقین ہوئی؟ ثانیہ نے یقین ہوئی رابعہ کی خاطر وہ اس قصے سے لاعلم نہیں تھا۔ مرد اتنا کمزور کیوں ہوتا ہے؟ سہیل بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رابعہ بے قصور ہے، اسے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ ہمت ہے تو میرے سامنے آئے، مجھ سے جواب طلبی کریں، میں انہیں بتاؤں گی کہ… عبید نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کبھی کبھی انسان خود سے وابستہ رشتوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ ثانیہ چپ اور ہاتھ پر دھرے اس کے ہاتھ دیکھتی رہی، پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تم کبھی مجبور ہو جایا کرو گے عبید؟ ارم کس کے لیے چائے بنا رہی ہو؟ آسیہ عصر کی نماز پڑھ کر آئی تھی، ارم نے سینڈوچز بنا لیے تھے، اب چائے رکھی تھی، ارم نے بتایا۔ ہاں، کل آصفہ کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ بیچاری ثانیہ جب سے ہوش سنبھالا ہے گھر میں یہی سب دیکھ رہی ہے۔ اچھا جاؤ، تم عبید کے کمرے میں کپڑے لا کر واشنگ مشین میں ڈالو۔ میں نے صبح مشین لگانی ہے، مگر عبید کہہ رہا ہے اس کے کپڑے آج ہی دھونے ہیں۔ آپ چائے دیکھیں، میں کر کے آتی ہوں۔ ارم خوش ہو گئی۔ ماں دل میں کدورت نہیں رکھتی تھی، اس نے ثانیہ کو اس کی غلطی کے لیے معاف کر دیا۔ مشین آٹومیٹک تھی، اسے بس کپڑے ڈال کر چلانی ہی تھی۔ اس سے پہلے جیبیں کھنگالتے ہوئے اس کے ہاتھ لگا، اسے دیکھ کر وہ شرت سے رہ گئی۔ تم تو میری زندگی کا روشن ستارہ ہو ثانی۔ ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ ثانیہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ نہیں، صرف نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ وہ اسے نگاہوں میں بھر کے زخموں پر تسلی کے پائے رکھنے لگی۔ اب تو کسی بھی چیز پر اعتبار نہیں آتا، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ کی بندی، لکھ کر دے دوں؟ عبید نہیں بدلے گا۔ کس کے لیے نہیں بدلے گا؟ ارم کی بات پر تیزی سے پیچھے ہٹا۔ ثانیہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہن کے ڈر سے پیچھے ہٹنے والا مرد کبھی نہ بدلنے کے دعوے کر رہا تھا۔ ارم نے ٹرے میز پر رکھی اور باری باری دونوں کو دیکھا۔ ثانیہ کہہ رہی تھی دنیا کا ہر مرد بدل جاتا ہے، میں اسے بتا رہا تھا عبید کبھی نہیں بدلے گا، اپنے سے وابستہ ہر رشتے کے لیے اس طرح مخلص رہے گا۔ عبید نے اطمینان سے کہا، اور ثانیہ کو اس بات کا یقین دلانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بے اعتبار لوگوں کا اعتبار اسی طرح بحال کیا جاتا ہے پگلی۔ وہ کھڑا ہوا۔ لو، تم اپنی سہیلی کو کمپنی دو، میں کام کر لوں۔ ارم نے اس جگہ بیٹھ کر ثانیہ کو بغور دیکھا اور اپنا کپ اٹھا لیا۔ ارم ذہنی طور پر اتنا الجھ گئی تھی کہ ثانیہ کو نہ چائے کا کہا نہ ٹیبلٹ کے لیے اصرار کیا۔ اپنی سوچوں میں الجھی ثانیہ نے خود ہی دوا کھا کر چائے پی لی تھی۔ اب اس کے گھر میں کسی کو کھانا وانا ملے گا یا سب بھوکے مر جائیں گے؟ دادی کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ نادرا اٹھوائی گھٹوائی سر پر دوپٹہ باندھے کمرے میں سسکتی رہتی۔ وسیم باہر سے کھا آتا، شبیر اور دادی اپنا بمشکل انتظام کرتے۔ ثانیہ نے تو اس دن سے کسی کو شکل نہیں دکھائی تھی۔ یہ گھر ہے یا عذاب؟ دو چار چھٹیاں گزارنا مصیبت ہو جاتی ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ میں آیا ہی نہ کروں۔ وسیم گھر کے کسی کونے سے دھارتا، پھر رابعہ کا رونا دھونا فون آ جاتا۔ وہ اپنے ہی گھر میں قید تنہائی کاٹ رہی تھی۔ پھپھو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، سہیل کمرے میں نہ گھسنے دیتا۔ تم چھوڑ آؤ۔ ان حالات میں ثانیہ یہ مشورہ دیتی ہے تو سب نے مل کر اسے ہی قتل کر دینا تھا۔ یا اللہ، مجھے اٹھا لے اب، اور مجھ سے کیا کام لینا ہے؟ بوجھ ہوں ان لوگوں پر۔ بیٹی کو بھی خود سے مطلب ہے، مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ ماں کا کیا حشر ہے؟ دادی خود ہی انہی دیوار کا سہارا لے کر باورچی خانے میں جانے لگی۔ وسیم نے غصے سے جا کر ثانیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ماں سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس پر برس پڑا۔ ثانیہ نے خاموشی سے اٹھ کر دادی کے ہاتھ سے ساس پین لیا، جیسا تیسا دلیا پکایا اور پیالہ دادی کے پاس رکھ آئی۔ کمرے میں نادرا سوچتی ہوئی ناک اور بیٹھی آواز پر بڑبڑانے لگی۔ 4 پیسے ہی تھے، پھر جڑ جاتے، بیٹی کی جان عذاب میں ڈال دی۔ ارے پھوپھی ہے، دشمن نہیں، یہ جا کر معافی تلافی کر لے تو میری رابعہ کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ دادی نے گرم دلیے میں چمچ لیا۔ ثانیہ کو لگا وہ اس سے زیادہ
ہاتھ پیر نہیں مار سکتی۔ اس نے خود کو ہارتا ہوا محسوس کیا۔ وہ خود سے وابستہ رشتوں کے لیے ہار گئی تھی، اپنی انا کچل کر معافی مانگنے کو بھی تیار تھی۔ آپا اب بس کریں، غصہ تھوک دیں۔ آصفہ غصے کیسے تھوکتی؟ یہ تو ان کی جیت کا دن تھا۔ سو خشمرت سے من پھیرے گردن اکڑائے بیٹھی رہیں۔ ان کے عقب میں کھڑی ثانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ جل جل کر راکھ ہو گئی ہے اور سامنے بیٹھے فرح کو مسکراہٹ وہی راکھ اس کے چہرے پر مل رہی تھی۔ ماموں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری ماں، میرا باپ۔ ثانیہ کا دل کرلایا۔ وہ کب سے اس کے باپ کی بے عزتی کر رہا تھا۔ لڑکیوں کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے کہ جو چاہے بول دے۔ اچھا بس کرو سہیل، یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے۔ آخرکار آصفہ کو بھائی پر ترس آ ہی گیا۔ معافی مانگ تو رہا ہے آپا۔ تم کیوں مانگو معافی؟ وہ مانگے جن کی غلطی ہے۔ انہوں نے خشمگین نگاہوں سے ثانیہ کو گھورا اور ثانیہ نے رابعہ کو زرد رنگت کو دیکھا۔ گہری سانس بھری۔ آئی ایم سوری پھپھو۔ لے لو یہ معافی۔ نہ چہرے پر شرمندگی نہ آنکھوں میں شرم۔ یہ تو بے وقوف بے دیاتی ہے۔ شبیر احمد نے فوراً کھڑے ہو کر جگہ خالی کی اور بیٹی کو بہن کے قدموں میں کھینچ کر بٹھایا۔ تم کیا کرو گے بھیا؟ میری باوج کی تربیت ہی ایسی ہے۔ یہ کھڑے ہیں میرے شیر جوان بچے، کسی کی مجال ہے جو اپنے ماموں کے سامنے ایک لفظ بھی بول دیں؟ یہ ہوتی ہے تربیت جو پچھلے 1 گھنٹے سے بول رہی تھی۔ چل مانگ معافی۔ باپ نے سر ٹھکا دیا۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ اب کیا کریں گے؟ ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے۔ رہنے دو، اس کی پھپھو اچھی نہیں لگتی، ماں کی سکھائی پڑھائی ہے، اسے بھی پوچھ لو۔ آصفہ نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ ساس اچھی نہیں لگتی تو میاں کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ 3 حرف نہ تھما دو۔ جو ایسی بات منہ سے نکالے۔ رابعہ ہلدی ہو گئی۔ شبیر تھرا کر رہ گئے۔ پکڑ لو پیر، کیا پتہ میری ماں کو ترس ہی آ جائے۔ فرح تو زہریلا سانپ تھا، بولے گویا ڈنگ مارے۔ جو ہارنے والی تھی سرتاپا سلگ گئی۔ ارم نے چائے درمیان میں رکھی اور ماں کے ہاتھ سے تصویر لے کر دیکھی۔ لڑکی خوبصورت تھی اور ساتھ میں خاندانی بیک گراؤنڈ، پھر دور پار کے عزیز بھی تھے، سب بہترین تھا۔ اچھی ہے نا؟ آسیہ نے چائے کا گھونٹ بھر کے پوچھا۔ بہت اچھی ہے مگر وہ ایک لمحے کو ہچکچائی۔ آپ اب ایسے پوچھ لیں؟ ظاہر ہے اس سے پوچھے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے اور تمہارے ابو کو نازیہ اور اس کی فیملی بہت پسند ہے۔ مجھے یقین ہے عبید کو بھی اچھی لگے گی۔ اور اگر اسے اعتراض ہوا تو ارم سرخ لاکٹ پر اٹکی تھی، وہی لاکٹ جو عبید کی جیب سے نکلا تھا، وہی لاکٹ جو اس نے ثانیہ کے پاس دیکھا تھا۔ نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، میں اس کی پسند سے اچھی طرح واقف ہوں، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اس نے دل سے دعا مانگی۔ نہ بھائی، شہزادی ثانیہ کی انا بہت اونچی ہے۔ فرح کو تمسخرانہ ہنسی۔ ثانیہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ شبیر کا بس نہ چلتا تو ہاتھ میں تلوار اور ثانیہ کی گردن پر رکھ دی۔ رابعہ کی خاموش نگاہیں بیکارن بن گئی۔ میرا گھر بچا لو۔ کبھی کبھی میری انا سے زیادہ ہم سے وابستہ رشتے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں، عبید نے کہا۔ مجھے معاف کر دیں پھپھو۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھ پھپھو کے گھٹنوں پر رکھے۔ وہ جانتی تھی آصفہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گی، بلکہ ثانیہ شبیر کو اپنی گستاخی کی پاداش میں ان کے پیر پکڑ لینے چاہیے تھے۔ میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے ہمارے ابا اور اس کے گھر والے آپ کا حق ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی معافی میں بھی طنز پوشیدہ تھا۔ کیوں نہ ہو، تمہارا باپ بننے سے پہلے یہ میرا بھائی ہے اور وہ گھر میرے باپ کی کمائی سے بنا ہے جس پر تم اور تمہاری ماں عیش کر رہے ہیں۔ فرح کو نہ جانے کس بات پر ہنسی آئی تھی۔ ثانیہ نے لب پینچھ لیے۔ چلو خیر، میری بھتیجی ہو جان سے زیادہ عزیز، تم بھلے مجھے کچھ نہ سمجھو۔ بالآخر معافی نامہ قبول ہو گیا تھا۔ سب کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں، مگر رابعہ کی رنگت زرد ہی زرد رہی۔ فرح جاؤ، ماموں کے لیے ٹھنڈا شربت لاؤ، پہلے بازار سے برف لے آؤ۔ ثانیہ آہستگی سے کھڑی ہوئی تو نگاہ زیر لب مسکراتے فرح پر گئی۔ اس کی نگاہیں موبائل پر جمی تھیں۔ ثانیہ کو لگا وہ اسے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے اس کا موبائل ٹوٹ جائے یا آنکھ اندھی ہو جائے۔
نہیں آپا، برف کی ضرورت نہیں، فل سائز میں نیا فریج آ رہا ہے، شبیر نے آہستہ سے بتایا تو آصفہ نے بے تحاشا تعجب کا اظہار کیا، جیسے انہیں اندازہ ہی نہ تھا۔ چلو مرضی ہے، اپنی بیٹی کے لیے لائے ہو، اس کا دل چاہے رکھے دل چاہے نہ رکھے، میں تو پیسے چھوڑ آئی تھی۔ کیا تجاہل عارفانہ انداز تھا۔ رابعہ نے بوجھل پلکیں اٹھا کر شوہر کو دیکھا، وہ خوش ہو رہا تھا، فریج جا رہا تھا، مطلب اب سب ٹھیک تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ آپا ہم چلتے ہیں، سہیل بیٹا فریج دھیان سے اتروا لینا، میں کرایہ دے آیا ہوں۔ شبیر کھڑے ہو گئے۔ جاؤ بہن سے مل آؤ، انہوں نے ثانیہ سے کہا، مطلب بہن کو تسلی دے آؤ، حالانکہ اس وقت تسلی کی ضرورت خود ثانیہ کو تھی۔ میں ایک کٹ پتلی ہوں جس کی ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہے، ساری زندگی تمہارے باپ کی ڈور ان کے ہاتھوں میں رہی۔ نادرہ بیٹے کے سامنے بلک رہی تھی۔ نادرہ بے کے سامنے بلک رہی تھی۔ دادی نے پلو منہ پر ڈال کر دم سال دیا۔ اب بولنا بیڑو کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ میں یہاں چھینک بھی ماروں تو خبر تمہاری پھوپھی کو ہوتی ہے تو بندہ آہستہ چھینک لے، دادی بڑبڑائی۔ ابا ساری زندگی نہیں سدھرے تو اب کیا سدھریں گے؟ وسیم جھنجھلا کر بولا، ہمیں تو بیٹی کا منہ مارتا ہے، میں اس لیے رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہاں کون سا رشتوں کی لائن لگی تھی؟ دادی کی زبان میں کھجلی ہو رہی تھی مگر پوتے کا لحاظ کر گئی۔ ان کا دل کا تو نیا فریج دیکھ کر ہی موم ہو جائے گا۔ وسیم کو خود بھی افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اماں ثانیہ کو بغیر جہیز کے نہیں بیاہوں گا۔ جہیز بناؤ گے کہاں سے؟ یہاں تو ڈاکے پڑتے ہیں، ڈاکے۔ وہ تڑپ اٹھی، دادی بتا دیں پھوپھی کو یہ آخری بار تھا۔ یہ آخری بار تھا، آج کے بعد یہ تماشا ہوا تو رابعہ کو گھر بٹھا لوں گا۔ دادی نے اگلی سانس بھی آہستہ سے لی، کہیں پوتے کو خبر نہ ہو جائے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ شہزادی ثانیہ، وہ کالا بلّا تھا جو ہمیشہ اس کا رستہ کاٹ جاتا تھا۔ ثانیہ رک گئی۔ چیں چیں، کتنی مجبور اور بے بس لگ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں سے ثانیہ کی آواز بھر رہی تھی، مجھے معاف کر دیں پھوپھو۔ ثانیہ کے اعصاب جھنجھنا گئے۔ فرخ نے موبائل کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ کیا یادگار ویڈیو ہے، کاش وہ اس کا منہ نوچ سکتی، کاش کاش۔ بائی دا وے، اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا، تم ایسے کام کرتی ہی کیوں ہو؟ جس کے بعد پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی پڑے۔ ثانیہ نے اپنی سلگتی آنکھیں فرخ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس دن تم مجھے میری اوقات یاد دلا رہی تھی۔ فرخ اس کی طرف جھکا۔ دیکھو شہزادی ثانیہ، یہ ہے تمہاری اوقات۔ ثانیہ نے لب بھینچ لیے۔ وہ چلا گیا۔ فضا میں بس اس کی سیٹی کی بازگشت رہ گئی تھی۔ تم دیکھنا فرخ، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، وہاں ماروں گی جہاں پانی بھی نہ ملے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک لڑکی کی شادی شدہ زندگی۔ وہ چھت پر کھڑی ادھورے چاند سے پوچھ رہی تھی۔ ان کی چھت کا بلب فیوز ہو گیا تھا جبکہ عبید کے گھر کی چھت روشن تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ رابعہ کی منگنی کے بعد کا وہ وقت جب سہیل بھائی بہانے بہانے سے کبھی ڈھیروں فروٹ، کبھی مٹھائی تو کبھی مربوں کے جار اٹھا لاتے۔ رابعہ چھپ جاتی، وہ دادی کے پاس بیٹھے پہلو میں پہلو بدلتے، اس کی ایک جھلک کے لیے تڑپتے ثانیہ کو اکساتے۔ اپنی آپا سے بولو سہیل بھائی اس کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ ثانیہ چائے لے کر جاتی تو ناراض ہو جاتے، پی لیں سہیل بھائی، آپا نے بنائی ہے، چائے کے بھوکے نہیں ہیں ہم۔ وہ غصے سے کپ چھوئے بغیر چلے جاتے اور پیچھے آپا بیٹھ کر رونے لگتی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ہماری منگنی ہی نہ ہوتی۔ اس چھپن چھپائی میں رابعہ کی شادی ہو گئی۔ مہندی کے ساتھ ساتھ محبت کا رنگ بھی پھیکا پڑتا گیا۔ جہاں ہتھیلیاں بے رنگ ہوئیں وہیں محبت کا چولہا اتار بس روایتی سے شوہر بن کر رہ گئے۔ یہ کیسی محبت تھی رابعہ؟ ثانیہ کی اپنی ذات میں محبت کا تصور ایسا خوشگن تھا کہ اس کا یہ انجام دل و دماغ تسلیم ہی نہ کرتا تھا۔ سب شادی سے پہلے کے چونچلے ہیں۔ رابعہ کو آنچل آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اب تو نکاح کے بعد مفت کی نوکرانی ہو جس سے اپنی کم اور گھر والوں کی خدمت زیادہ کروائی جاتی ہے، انہی کے کانوں سے سنا ہے اور اب انہی کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ محبت سب فضول کہانیاں ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھو تو میں صاف کہوں گی شادی محبت کی موت ہے۔ ثانیہ وہ حقیقت اور خواب کے بیچ ڈول رہی تھی جب وہ آ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پورے کا پورا روشنی میں نہایا تھا۔ ثانیہ نیم تاریکی میں کھڑی تھی۔ میں بہت بد نصیب ہوں عبید۔
میں ہوں تمہارا نصیب، مجھے برا نہ کہو۔ میری محبت اور میرے ساتھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کیا کرو گے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ثانیہ نے رخ بدلا۔ اب وہ عین اس کی نظروں کے سامنے تھا، دیوار پر کونی ٹکائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جواب نہیں ہے نا؟ میرے پاس بھی نہیں تھا۔ تم کسی الجھن میں ہو، بہت بڑی الجھن۔ آج مجھ سے بھی نہیں کہو گی؟ ثانیہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو ٹھیک ہے، آج تمہاری ساری الجھنیں دور کر دیتا ہوں۔ عبید نے جیب سے کچھ نکالا اور بند مٹھی اس کے سامنے کر دی۔ تم چاہتی تھی نا کہ تمہارے لیے کچھ الگ لے کر آؤں جو ارم کو دیے تحفے سے مختلف ہو۔ ثانیہ نے کچھ الجھن کے ساتھ اس کا ہاتھ چھو لیا۔ عبید نے مٹھی کھولی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھی انگوٹھی کا نگینہ روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ آؤ اس مقدس رشتے کو باقاعدہ نام دے دیں تاکہ آج کے بعد ہم اس طرح چھپ کر ملنا نہ پڑے۔ وہ منتظر تھا۔ وہ متزوج اور رابعہ ان دونوں کے درمیان کھڑی کہہ رہی تھی، شادی محبت کی موت ہے۔ میں کل ہی امی ابو کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجتا ہوں۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ نہیں، کیا نہیں؟ میں عبید کو نہیں کھو سکتی، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ ناول انگنا پھول کھلیں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔